Assalamu alaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you the second year chapter number 2. Its title is Using the Scientific Method, which is written by Daryl Bernard and Lon Edwards. इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर को लिखने वाले दो राइटर्स हैं, मतलब हमें इन दोनों राइटर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डैरल बार्नर्ड की, तो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एजुकेशन। इसके अलावा ही वॉज बेसिकली फ्राम कोलोराडो, अमेरिका। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन, यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। On the other hand, if we talk about Lon Edwards, he was the chairman of Science Education Department, Danbury State College, Danbury. Next हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स, ये कहाँ से लिया गया? बेसिकली ये जो राइटर्स हैं इन्होंने ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है जो आपकी अब टेक्स्ट बुक में शामिल है, ये एक बुक से उठाया था और उस बुक का टाइटल था द न्यू बेसिक साइंस। तो ये वो उस किताब का नाम है जिसमें से ये आपका चैप्टर उठाया गया था और ये किताब पब्लिश हुई थी 1956 में, जिसमें साइंटिफिक मेथड्स के जो इस्तेमाल हैं या साइंसी तरीक़ों के इस्तेमालात हैं उनके बारे में बताया गया था और कैसे हम जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। और कैसे साइंस जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ना सिर्फ आसान बना देती है बल्कि हमें हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, हमारे फोर फादर्स हैं, उनसे मुख्तलिफ बनाती है, उनसे बहुत ज़्यादा चेंज्ड, बहुत ज़्यादा बदला हुआ हमें दिखाती है दुनिया के सामने। तो हम आते हैं अपने चैप्टर एनालिसिस की तरफ। अगर हम बात करें चैप्टर एनालिसिस की, तो ये जो राइटर्स हैं आपके डैरल बर्नर्ड और लॉन एडवर्ड्स, इन्होंने इस चैप्टर को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। लेकिन उससे पहले वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कैसे जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उन्होंने हमें फ़ायदा पहुंचाया है, कौन कौन से एडवांटेजेस जो हैं हम वो साइंसी तरीक़ों से हासिल कर रहे हैं जो पहले नहीं थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी दिए गए हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताया गया है हमें, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 4 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इस चैप्टर को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसका जो पहला पार्ट है उसमें राइटर्स जो हैं और वो जो हमसे चीज़ डिस्कस करते हैं वो है बेटर डिसीज़ कंट्रोल, बीमारियों का बेहतर कंट्रोल या फिर उनको काबू में करना। कैसे? स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ना हज़ारों साल पहले की, सदियों पहले की, तो हमें पता चलता है कि सदियों पहले बहुत ज़्यादा बीमारियां थीं, बहुत ज़्यादा जो हमारा बर्थ रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि राइटर्स ने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि अगर 8 बच्चे पैदा होते और उन 8 में से जो 7 बच्चे थे उनकी डेथ अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही हो जाती थी, और वो जो 8वां बच्चा लकीली बच जाता था वो भी 6 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते किसी बीमारी का शिकार हो जाता और उसकी भी डेथ हो जाती। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर जाएं तो इंसान की एज ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल की उम्र तक पहुंचती थी, क्योंकि उस ज़माने में इंसानों को बहुत ज़्यादा बीमारियां लाक होती थी और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां, जैसे कि काली खांसी है, टाइफाइड है और इसी तरह की बहुत सारी और बीमारियां। और जो इंसान मुश्किल से 30 साल की उम्र में पहुंच जाता वो लकीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड तस्वर किया जाता था, उसको सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वर किया जाता था। लेकिन अभी की सिचुएशन देखें, साइंसी तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए, साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी ज़िंदगी को 70 साल तक तवील कर लिया है। मतलब 40 साल का गैप ऐसे कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ़ और सिर्फ साइंसी तरीक़ों के इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि हमने साइंस की मदद से डिफरेंट मेडिसिन्स जो हैं वो इन्वेंट की, हमने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए। इसके अलावा हमने सर्जरी की फील्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की की और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अब तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी हॉस्पिटल्स में पैदा होता है, उसकी मरने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। ये कभी कभार ही होता है कि शायद ही कोई बच्चा जो है पैदा होने के बाद मौत का शिकार हो जाए, लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं होता। और ये सारा का सारा कुछ जो है साइंस की मरहूनी मिन्नत है, इसके अलावा कभी भी ये चीज़ मुमकिन नहीं थी।
اس کے علاوہ اب بچوں کو بہت ساری میڈیسنس دی جاتی ہیں، ویکسینیشن کروائی جاتی ہے، انجیکشنس لگوائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں سائنس کی تخلیق ہیں، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں تھا اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ممکن ہوا۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، رائٹرز جو نیکسٹ بات ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے بیٹر سینیٹری کنڈیشنز۔ سینیٹری ہوتا ہے صفائی ستھرائی کی کنڈیشنز ہوتے ہیں، حالات، بہتر صفائی ستھرائی کے حالات۔ کیسی صفائی؟ اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں 100 سال پہلے کی ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گلیوں میں، سڑکوں پہ کوڑا کرکٹ نظر آتا تھا، ہیومن ویسٹ، اینیمل ویسٹ جو ہے وہ گلیوں میں بکھرا پڑا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ گاربیج ہوتا تھا گلیوں میں، گلیاں پیوڈ نہیں تھی، پکی نہیں تھی، ویل ڈرینڈ نہیں تھی، پانی کا نکاسی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس بہت زیادہ تھے، اور اس کے علاوہ پینے کے پانی بالکل بھی اویلیبل نہیں تھا اور بہت دور دراز کے علاقوں سے لے کے آنا پڑتا تھا، اور یہ چیزیں کافی زیادہ ڈیفیکلٹ تھیں انسان کو اس دنیا میں ایگزسٹ کرنے کے لیے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انسان کو بیمار کر رہی تھی اور بہت ساری بیماریوں کا شکار کر رہی تھی۔ فار ایگزامپل جیسے ٹائیفائڈ اور فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے، یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ انسانیت کو لاحق تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اب بھی دیکھیں، رائٹر کا جو بیسک پوائنٹ تھا یہ چیز بتانے کا، ہسٹوریکل ریفرنس دینے کا، وہ یہ تھا کہ اب بھی دیکھیں سائنس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہماری اب گلیاں پختہ ہیں، پانی کا مکمل نظام ہے، پانی کی نکاسی کا۔ اس کے علاوہ پانی کو شہروں تک لانے کے لیے انڈر گراؤنڈ پائپ لائنس جو ہیں وہ بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوا کہ جو لوگوں نے ہاؤسز بلڈ کر لی ہیں، اس میں ساری صفائی ستھرائی کے انتظام ہے، مطلب اس میں ایسی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیا چیز ہے، ہمارے جو پہلے گاربیج سڑکوں پہ اور گلیوں میں پھینکا جاتا تھا، اب اس کو پراپرلی ایک سسٹم کے تحت جو ہے شہروں سے باہر جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کے لیے حکومتی ادارے بھی قائم کر دیے گئے ہیں جو ہے لا جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں پوری سٹی میں۔ اگر اس لا کو کوئی ڈیویٹ کرتا ہے یا اس کو تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے اس لا کو بریک کرنے والے کو کس طرح پنش کرتا ہے، یا پھر اس سارے جو صفائی کے لیے جو سیٹ اپ بنایا گیا اس کو کیسے امپلیمنٹ کرواتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ۔ مور فوڈ مطلب اور زیادہ کھانا، اینڈ بیٹر فوڈ اور بہتر کھانے کی چیزیں۔ کیسے؟ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بات کریں نا، 1 صدی پہلے اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسٹ سیزنل فوڈس جو ہیں، مطلب سبزیاں اور پھل، موسمی پھل اور سبزیاں جو ہوتے تھے وہ اویلیبل ہوتے تھے ہمارے فور فادرس کو، اور وہ جسٹ جو ہے انہی پہ اپنی زندگی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ مطلب جو موسم میں پھل اور سبزیاں موجود ہیں وہ استعمال کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ نہ تو سی فوڈ اویلیبل ہوتا تھا اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کو اویلیبل تھی، اور مختلف طریقے جو ہیں جو کچھ گھریلو خواتین ہیں اور وہ فوڈ کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، جیسے کہ پکلنگ ہے اور کیننگ ہے، اور اس کے بعد ڈرائنگ کرنا، مطلب چیزوں کو خشک کرنا۔ پکلنگ ہوتا ہے ڈبوں میں چیزوں کو بند کر کے محفوظ کرنا، اور پکلنگ اچار کی صورت میں، اور جو پرانے زمانے میں جو گھریلو خواتین ہوتی تھیں وہ مختلف طریقوں سے فوڈ کو پریزرو کرتی تھیں، محفوظ کرتی تھیں۔ ان میں 3 طریقے جو ہیں وہ بیسک ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈرائنگ کا، خشک کر کے چیزوں کو محفوظ کرنا، پھلوں اور سبزیوں کو خشک کیا جاتا تھا اور محفوظ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ پکلنگ مطلب اچار کی صورت میں چیزوں کو سٹور کیا جاتا تھا، ان کی حفاظت کی جاتی تھی، ان کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کیننگ ہوتا ہے ڈبوں میں بند کرنا کسی چیز کو، تو ڈبوں میں بند کر کے چیزوں کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں تو آپ لوگ دیکھیں مارکیٹ میں ہمیں ورائٹی آف فوڈس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، چاہے وہ سیزنل ہے، ان سیزنل ہے، مطلب موسمی پھل ہیں یا پھر نہیں، مطلب موسم کی چیز ہے یا پھر نہیں ہے، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سائنس نے ہر چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل کر دی ہے، ہم جب چاہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ چیز لے سکتے ہیں اور ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم
اور کاشتکاری کی فیلڈ میں چلے جائیں تو آپ لوگ دیکھیں مختلف جو ہم نے کاشتکاری کے طریقے سیکھے، ہم نے مشینیں بنائیں، ہم نے کاشتکاری کے نئے نئے طریقے جو ہیں وہ انوینٹ کیے. اس کے علاوہ ہم نے کھادیں جو ہیں وہ بنائیں جو زمینوں کو نہ صرف زرخیز کرتی ہیں بلکہ کیڑے مکوڑے جو ہیں ان سے بھی بچاتی ہیں، ان کو نقصان پہنچانے سے بچاتی ہیں. اس طرح کیا ہوا کہ سائنٹیفک میتھڈس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے بیٹر فوڈ اور مور فوڈ جو ہے وہ اپنے لیے ڈیولپ کیا، ہم نے اپنے لیے پیدا کیا. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ آپ کا لاسٹ پوائنٹ ہے بیٹر ایٹیٹیوڈس، اور یہ موسٹ امپارٹنٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا. رائٹرس کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے رائٹرس ڈیرل برنرڈ اور لان ایڈورڈس کہتے ہیں کہ انسان نے صرف سائنٹیفک میتھڈ سے یہ نہیں کہ اس نے اپنی زندگی کو آسان بنایا، اس نے بہت سارے ایڈوانٹیجز فوائد حاصل کیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سائنس نے ہمارے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو بھی بدل کے رکھ دیا، اس کو ٹوٹلی تبدیل کر دیا. اب انسان جو ہے جھوٹی باتوں پہ، تصوراتی باتوں پہ بالکل بھی بلیو نہیں کرتا جیسا کہ ہمارے فور فادرس کرتے تھے. پرانے زمانے میں اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، بہت ساری دقیانوسی قسم کی باتوں کے اوپر بلیو کرتے تھے جسے ہم سپرسٹیشنز کا نام دیتے ہیں، توہم پرستی کا، توہمات کا شکار تھے. کیسی توہمات؟ اب سپرسٹیشنز ہوتی کیا ہیں؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اپنی ڈیلی لائف میں کہ جب کوا چھت پہ بولتا ہے تو کوئی مہمان آئے گا، اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو یہ بدشگنی ہے، اس سے کچھ بہت برا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ شیشہ ٹوٹ جائے، بروکن مررس جو ہیں اس کی وجہ سے ہماری لائف میں کچھ برا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سائنس آف گڈ لک اور سائنس آف بیڈ لک جو ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ بلیو کیا جاتا ہے. اور یہ وہ ساری کی ساری توہمات ہیں جو کبھی ہمارے فور فادرس، ہمارے جو اینسسٹرز ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان میں موجود تھیں اور وہ ان سے کافی زیادہ خوف زدہ رہتے تھے. لیکن اگر ہم آج کے زمانے کی بات کریں تو صرف اور صرف سائنٹیفک میتھڈس کے استعمال کی وجہ سے، لاجک اور ریزننگ کی وجہ سے، جو سائنٹیفک ریالٹیز ہیں ان کے اوپر بلیو کرنے کی وجہ سے ہم اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے کہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی وجود ممکن ہے، یا پھر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی بھی ہیں یا پھر نہیں ہوتی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے پیچھے نہ تو کوئی اسٹرانگ سائنٹیفک ریزن ہوتی ہے، نہ ہی کوئی کاز ہوتی ہے، نہ ہی کوئی فیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کس چیز سے ملی؟ سائنس جو ہے بیسیکلی اس نے یہ سارا کا سارے جو ہے چیز ہمیں دی، ہمارے ایٹیٹیوڈس، ہمارے رویوں کو بدل کے رکھ دیا، ہماری تھنکنگ کو تبدیل کر دیا. اس نے ہماری ڈیلی لائف جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں آسانیاں پیدا کی، بہت سارے فوائد پہنچائے، یہ ساری چیزیں. تو اسٹوڈنٹس، اپنا لیکچر کنکلیوڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے لیکچر کا تھوڑا سا ایک سمری سی دینا چاہوں گی تاکہ آپ دوبارہ سے اس چیپٹر کو ریوائز کر لیں. تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو ہم نے رائٹرس کا انٹروڈکشن پڑھا جس میں نے آپ کو بتایا کہ اس چیپٹر کے 2 رائٹرس ہیں. فرسٹ ون ڈیرل برنرڈ اینڈ دا سیکنڈ ون از لان ایڈورڈس. ان دونوں رائٹرس نے مل کے یہ چیپٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے سائنس کو بنیاد بنایا ہے اپنی ڈسکشن کا. وہ ہمارے ساتھ کچھ سائنس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس چیپٹر میں. نیکسٹ میں نے آپ کو ایسے کے بارے میں بتایا کہ یہ بیسیکلی یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو ایسے ہے کہاں سے لیا گیا تھا. تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک کتاب سے لیا گیا تھا جس کا ٹائٹل تھا دا نیو بیسک سائنس. نیکسٹ ہم نے بات کی چیپٹر انالیسس کی، تو اس میں ہم نے 4 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے. اور وہ 4 پوائنٹس کون سے تھے؟ بیٹر ڈیسیز کنٹرول، اس کے بعد ہم نے بات کی بیٹر سینیٹری کنڈیشنز کی، پھر ہم نے بات کی مور فوڈ اور بیٹر فوڈ کی، اور لاسٹ میں ہم نے بات کی بیٹر ایٹیٹیوڈس کی. تو اب کنکلیوڈ کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں جیسا کہ رائٹرز ہی کہتے ہیں کہ سائنس نے نہ صرف ہماری زندگی کو آسان بنا دیا بلکہ اس نے ہمارے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی ٹوٹلی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، بدل کے رکھ دیا ہے. اب انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے اس کے پاس توہم پرستی کار فرما نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ریزننگ، کوئی فیکٹس اور فگر جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں، اور انسان اس کو بیس بناتے ہوئے اپنی زندگی میں جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے. سو آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گئی ہوگی، اور تھینک یو سو مچ.